नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज़्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं। वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। ये इसलिए कि उनमें आलिम भी हैं और मशाइख भी, और वो तकब्बुर नहीं करते। यहाँ पर तफसीर मारिफुल कुरान में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन आयात का जो रब्त है कि जैसे गुज़रा, ऊपर यहूद का मुशरिकीन से दोस्ती रखना मज़कूर था, आगे उनका मुशरिकीन के मुसलमानों से अदावत रखना मज़कूर है, जो इस दोस्ती का असली सबब था। और चूँकि हर मामला एक दर्जे में शुमार नहीं किया जिसमें कोई बड़ादाई है, इसलिए यहूद व नसारा में भी सबको एक दर्जे में शुमार नहीं किया। जिसमें कोई खूबी थी उसका भी इजहार किया गया। मसलन नसारा की एक ख़ास जमात में ये बनिस्बत उन यहूद के तअस्सुब का कम होना और उन नसारा में जिन्होंने हक़ कबूल कर लिया था उनका मुस्तहिक हस्न सना व हुस्न जज़ा होना मज़कूर है। और ये ख़ास जमात हबशा के नसारा की है जिन्होंने मुसलमानों को जबकि हिजरत मदीना के कबल और वो अपना वतन मक्का छोड़ कर हबशा चले गए थे, कुछ तकलीफ़ नहीं दी। और नसरानी ऐसा ही, वो भी हुक्मन उन्हीं में दाखिल हैं, कुछ तकलीफ़ नहीं दी। और जो उनमें से जिन्होंने हक़ कबूल कर लिया था वो नजाशी बादशाह और उनके मसाइब हैं कि हबशा में भी कुरान सुनकर रोए और मुसलमान हो गए। फिर 30 आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कुरान सुनकर रो दिए और इस्लाम कबूल किया। यही इस आयत का शान नुज़ूल है। खुलासा तफसीर, गैर मोमिनीन में तमाम आदमियों से ज़्यादा मुसलमानों से अदावत रखने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन यहूद और उन मुशरिकीन को पावेंगे, और उन गैर मोमिन आदमियों में मुसलमानों के साथ दोस्ती रखने के करीब तर बनिस्बत औरों के उन लोगों को पाएंगे जो अपने को नसारा कहते हैं। करीब तर का ये मतलब है कि दोस्त तो वो भी नहीं मगर दूसरे कुफ़ार मज़कूरीन से गनीमत हैं। ये दोस्ती से करीब तर होना और अदावत में कम होना इस सबब से है कि उन नसारा में बहुत से इल्म दोस्त आलिम हैं और बहुत से तारिक दुनिया दरवेश हैं। और जब किसी कौम में ऐसे लोग बकसरत होते हैं तो अवाम में भी हक़ के साथ ज़्यादा अनाद नहीं रहता, अगरचे ख़वास व अवाम हक़ को कबूल भी न करें। और उस सबब से ये है कि यह नसारा लोग मुतकब्बिर नहीं हैं, क़िस्सीसीन व रुहबान से जल्दी मुतासर हो जाते हैं, और नेज़ तवाज़ु का खासा है अम्र हक़ के सामने नरम हो जाना, इसलिए उनको अदावत ज़्यादा नहीं। बस क़िस्सीसीन व रुहबान यानी उलमा व मशाइख का वजूद इशारा है इल्लत फ़ाइला की तरफ और अदम इस्तिकबार काबिलियत की तरफ, बखिलाफ़ यहूद व मुशरिकीन के मुहब्बे दुनिया और मुतकब्बिर हैं। और गो यहूद में भी बाज़ उलमाए हक्कानी थे जो मुसलमान हो गए थे, लेकिन बवजह उनकी किल्लत के अवाम में असर नहीं पहुँचा था, इसलिए उनमें अनाद है जो सबब हो जाता है शिद्दत अदावत का। इसलिए यहूद तो मोमिन ही कम हुए और मुशरिकीन में से जब अनाद निकल गया तो अब मोमिन होना शुरू हुए। और बाज़े उनमें जो कि आखिर में मुसलमान हो गए थे ऐसे हैं कि जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा गया है यानी कुरान, तो आप उनकी आँखें
آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے دین حق یعنی اسلام کو پہچان لیا۔ مطلب یہ کہ حق کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے، یعنی ان میں شمار کر لیجئے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے حق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حسب تعلیم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو دین حق ہم کو اب پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لاویں، اور پھر اس بات کی امید بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک مقبول لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا، بلکہ یہ امید موقوف اسلام پر ہے، اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول مال اعتقاد کی پاداش میں ایسے باغ بہشت کے دیں گے جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور نیکوکاروں کی یہی جزا ہے۔ اور برخلاف ان کے جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیات و احکام کو جھوٹا کہتے رہے، وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ یہ مختصر تفسیر تھی، خلاصہ تھا۔ اب معارف و مسائل۔ بعض اہل حق کتاب کی حق پرستی۔ ان آیات میں مسلمانوں کے ساتھ عداوت یا مودت کے معیار سے ان اہل کتاب کا ذکر فرمایا گیا ہے جو اپنی حق پرستی اور خدا ترسی کی وجہ سے مسلمانوں سے بغض و عداوت نہیں رکھتے تھے، مگر ان اوصاف کے لوگ یہود میں بہت کم کالعدم تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔ نصارہ میں نسبتاً ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور وہاں کے حکام و عوام میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد تھی، اور اسی سبب سے جب مکہ مکرمہ کے مسلمان قریش کے ظالم سے تنگ آ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا، اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ خود ظلم کرتا ہے، نہ کسی کو کسی پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس لیے مسلمان کچھ عرصے کے لیے وہاں چلے جائیں۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے پہلی مرتبہ 11 حضرات حبشہ کی طرف نکلے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مسلمانوں کے ایک بڑا قافلہ جو عورتوں کے علاوہ 82 مردوں پر مشتمل تھا حبشہ پہنچ گیا۔ شاہ حبشہ اور وہاں کے باشندوں نے ان کا شریفانہ استقبال کیا، اور یہ لوگ امن و عافیت سے وہاں رہنے لگے۔ قریش مکہ کے غیظ و غضب نے ان کو اس پر بھی نہ رہنے دیا کہ یہ لوگ کسی دوسرے ملک میں اپنی زندگی عافیت سے گزار لیں۔ انہوں نے اپنا ایک وفد بہت سے تحفے دے کر شاہ حبشہ کے پاس روانہ کیا اور یہ درخواست کی کہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، مگر شاہ حبشہ نے حالات کی تحقیق کی۔ جعفر ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے حالات معلوم کیے۔ ان حالات اور اسلام کی تعلیمات کو عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی پیشن گوئی کے عین مطابق پایا، جس میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور ان کی تعلیمات کا مختصر خاکہ اور ان کے صحابہ کا حلیہ وغیرہ مذکور تھا۔ اس سے متاثر ہو کر شاہ حبشہ نے قریشی وفد کے ہدیے تحفے واپس کر دیے اور ان کو صاف جواب دے دیا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے نکلنے کا کبھی حکم نہیں دے سکتا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر کا شاہ حبشہ پر اثر۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اسلام اور اس کی تعلیمات کا ایک مختصر مگر جامع خاکہ کھینچ دیا تھا، اور پھر ان حضرات کے قیام نے نہ صرف اس کے دل میں بلکہ وہاں کے حکام اور عوام سب کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت و عظمت پیدا کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا مطمئن ہو جانا معلوم ہوا اور مہاجرین حبشہ نے مدینہ طیبہ جانے کا عزم کیا تو نجاشی شاہ حبشہ نے ان کے ساتھ اپنے ہم مذہب نصارہ کے بڑے بڑے علماء مشائخ کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جو 70 آدمیوں پر مشتمل تھا، جن میں 62 حضرات حبشہ کے اور 8 شام کے تھے۔ شام کے وفد کی درگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری۔ یہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درویشانہ اور راہبانہ لباس میں ملبوس حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ یہ لوگ سنتے جاتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سب نے کہا یہ کلام اس کلام کے کتنا مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، اور یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کی واپسی کے بعد حبشہ نجاشی نے بھی اسلام کا اعلان کر دیا اور اپنا ایک خط دے کر اپنے صاحبزادے کو ایک دوسرے وفد کا قائد بنا کر بھیجا، مگر سوئے اتفاق سے یہ کشتی دریا میں غرق ہو گئی۔ الغرض حبشہ کا بادشاہ اور حکام و عوام نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف شریفانہ اور عادلانہ سلوک کیا بلکہ بالآخر خود بھی مسلمان ہو گئے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آیات متذکرہ انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور بعد کی آیات میں ان کا خوف، حق تعالیٰ سے رونا اور حق کو قبول کرنا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس پر بھی جمہور مفسرین کا اتفاق ہے، اگرچہ یہ آیات نجاشی اور اس کے بھیجے ہوئے وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن الفاظ میں عموم ہے، اس لیے اس کا حکم ان تمام نصارہ کے لیے عام اور شامل ہے جو اہل حبشہ کی طرف حق پرست اور انصاف پسند ہوں، یعنی اسلام سے پہلے انجیل کے متبع تھے اور اسلام آنے کے بعد اسلام کے پیرو ہو گئے۔ یہود میں بھی اگر چند حضرات اسی شان کے موجود تھے جو عہد موسوی میں تورات پر عامل رہے، پھر اسلام آنے کے بعد اسلام کے حلقے بگوش ہو گئے، لیکن اتنی کم تعداد تھی کہ امتوں اور قوموں کے ذکر کے وقت اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہود کا حال کھلا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کی عداوت اور بے خونی میں سب سے آگے تھے، اس لیے صدر آیت میں یہود کا یہ حال ذکر فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ آخر تک، یعنی کہ مسلمانوں کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس آیت میں نصارہ کی ایک خاص جماعت کی مدح فرمائی گئی ہے جو خدا ترسی اور قہر پرستی کی حامل تھی۔ اس میں نجاشی اور اس کے اعوان و انصار بھی داخل ہیں، اور دوسرے نصارہ بھی جو ان صفات کے حامل تھے یہ آئندہ زمانے میں داخل ہوں، لیکن اس کے یہ معنی نہ آیات سے نکلتے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کہ نصارہ خواہ کیسے بھی گمراہ ہو جائیں اور اسلام دشمنی میں کتنے ہی سخت اقدام کریں، ان کو بہرحال مسلمانوں کا دوست سمجھا جائے اور مسلمان ان کی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ یہ بدعتاً غلط اور واقعات کے قطعاً خلاف ہے۔ اس لیے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ بعض جاہل جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات میں مطلقاً نصارہ کی مدح ہے اور وہ علی الاطلاق یہود سے بہتر ہیں، یہ سراسر جہالت ہے، کیونکہ اگر عام طور پر دونوں جماعتوں کے مذہبی عقائد کا موازنہ کیا جائے تو نصارہ کا مشرک ہونا زیادہ واضح ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو آج کل کے عام نصارہ نے بھی اسلام دشمنی میں یہودیوں سے کم حصہ نہیں لیا۔ وہاں یہ صحیح ہے کہ نصارہ میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوئی ہے جو خدا ترس اور حق پرست تھے، اسی کے نتیجے میں ان کو قبول اسلام کی توفیق ہوئی، اور یہ آیات ان دونوں جماعتوں کے مابین اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ خود اسی آیت میں آخر میں قرآن نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا، ذالک بانہم، کسی نے، یعنی جن نصارہ کی مدح ان آیات میں کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء اور خدا ترس تارک دنیا حضرات ہیں، ان میں تکبر نہیں کہ دوسروں کی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ مقابلہ سے معلوم ہوا کہ یہود کے یہ حالات نہ تھے، اس میں خدا ترسی اور حق پرستی نہ تھی۔ ان کے علماء نے بھی بجائے ترک دنیا کے اپنے علم کو صرف ذریعہ معاش بنا لیا تھا، اور طلب دنیا میں ایسے مست ہو گئے تھے
کہ حق و ناحق اور حلال و حرام کی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ قوم و ملت کی اصلی روح حق پرست علماء و مشائخ ہے۔ آیت مذکورہ کے بیان سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قوم و ملت کی اصلی روح حق پرست خدا ترس علماء و مشائخ ہیں۔ ان کا وجود پوری قوم کی حیات ہے۔ جب تک کسی قوم میں ایسے علماء و مشائخ موجود ہوں جو دنیوی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، خدا ترسی ان کا مقام ہو، تو وہ قوم خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔